अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया फ्रेमवर्क के ऊपर या मीडिया सीन के ऊपर एक धमा चौकड़ी मची हुई है और उस धमा चौकड़ी के अंदर हर कोई अपनी बात की सफाइयाँ और वजाहतें करता हुआ पाया जा रहा है। उस हर कोई के अंदर सिर्फ एक पार्टी के बंदे शामिल नहीं है और वो पीटीआई के बंदे हैं, ठीक है। और उनसे कोई नहीं पूछ रहा कि टक्कर के लोगों, तुमने कल तो ये कहा था भाई इमरान अहमद खान न्याजी, तुम तो कहते थे कि जेआईटी के अंदर अगर आईएसआई का एमआई के बंदे ना हुए तो हम उसके नताइज तस्लीम नहीं करेंगे, और आज तुम ये कह रहे हो कि जेआईटी के अंदर जो है अगर एजेंसी के बंदे हुए तो हम नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। तब कल कहता था ना हुए तो हम तस्लीम नहीं करेंगे जब नवाज शरीफ के खिलाफ बनी थी। ये बस उसे नहीं पूछा जा रहा, पीटीआई को नहीं पूछा जा रहा। क्यों नहीं पूछा जा रहा? और अदा मुर्तज़ा सुलंगी से लेके और सरफराज भुगटी तक सारे अपनी बात करते हैं, एक बात करते हैं, फिर 10 दफ़ा उसकी 10 फोरम्स के ऊपर जाके उसकी सफाइयाँ देते हैं। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान का मौजूदा मीडिया सीन डेवलप ही इस तरह किया गया था, और डेवलप करने के अंदर सबसे पहले पाकिस्तान की नंबर 1 अदारा शामिल था, ठीक है। फैज हमीद साहब उस वक्त डीजीसी थे, तो बल्कि उनसे भी पहले की बात है। ये तो शुरू हो गया था, शिद्दत इसमें उस वक्त आई। ये बोल लॉन्च कब होता है? ये बोल के लॉन्च के वक्त से ये सारा मीडिया बिल्डअप शुरू किया गया। अच्छा, बाकियों को तो छोड़ दे, बोल कैसे लॉन्च हुआ, पाक न्यूज़ सब्ज रंग का कैसे लॉन्च हुआ, किस तरह सेक्टर कमांडर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो भी होते हैं नंबर 1 अदारे के, उन्होंने फ़ोन कर करके केबल ऑपरेटर को ये दोनों टेलीविज़न चैनल ऑन करवाए और प्रीमियर नंबर्स के ऊपर ऑन करवाए। ये हमारा मौजू नहीं है, हम सिर्फ डिजिटल मीडिया फ्रंट के ऊपर आना चाह रहे हैं। डिजिटल मीडिया के ऊपर उन्होंने एक पेस सेट किया, और पेस ये था कि आप एक वेबसाइट बनाएं, उसके ऊपर नवाज शरीफ, जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान के बारे में जो चाहे बकवास करें, और एक भारी आवाज से बावर्दी किस्म का यंग ऑफिसर आपको रोजाना अप्रिशिएट भी करेगा और वो उसके व्यूज भी करवाएगा। इतना सिस्टम लॉन्च किया। वो तो सिस्टम बाद में पीटीआई उठा के बाहर ले गई, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये हुआ। बाकायदा इसके ऊपर स्टडीज हुई, हर हफ्ते एक सर्वे होता था, लोगों का फीडबैक लेके बयानिया तश्कील दिया जाता था, फिर उस बयानिए के ऊपर खबरें गढ़ी जाती थी। मसलन पिछले दिनों मुझे एक क्लिप भेजा गया और उसमें बताया गया कि जनाब वो चटनी नहीं बनाई होती, आहो हैं, वो जेपीजी भेजी गई, उसके अंदर लिखा हुआ था कि जनाब जो है वो पता नहीं क्या, नवाज शरीफ के असासों की मलिकियत $750 अरब है। यार पता नहीं क्यों फाइनेंशियल फिगर्स के हवाले से कोई इस तरह की बोंगी मारे ना, मेरा ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, ठीक है। यार दुनिया का सबसे अमीर शख्स जो असेस हुआ है 2023 में, वो एलन मस्क है, ट्विटर वाला। उसके असासों की तादाद $240 अरब है। बिल गेटा वाले के असासों की जो वॉल्यूम है वो $80 अरब है, ठीक है। वार्न बुफे के असासों की जो तादाद है वो कोई $90 अरब है, और ये दुनिया के माने हुए अमीर आदमी हैं। और चवलिस्तान यूथिए, अगर नवाज शरीफ के असासों की मलकियत $750 अरब होती तो कहीं पे कोई किसी इंटरनेशनल गिनती के अंदर वो उसका शुमार तो होता। लेकिन ऐसे लोग, ऐसे दौलत शाह के चूहे, ऐसे बदजुबान, ऐसे घटिया दिमाग जिनके अंदर गलाजत, एहसास कमतरी, कम इल्मी और जहालत भरी हुई थी, उनको इन भारी आवाज़ वाले अफसरों ने प्रमोट करके कहा। और पूरे मुल्क से, देखिए बड़े शहरों में रहने वालों के 24 दिन का एक खासा हिस्सा जो होता है वो सफ़र में गुजर जाता है, और फिर बड़े शहरों की बड़ी बातें होती हैं उनके अंदर भी गुजर जाता है। छोटे शहरों के अंदर रहने वाले लोगों के पास ये सफ़र वाला जो घंटे होते हैं ना, 2-3 घंटे दिन के, जो वो बच जाते हैं।
وہاں سے یہ والی جال ساز قسم کی ویڈیوز دوبارہ ابھری. اگر آپ ملتان کی میڈیسن مارکیٹ کے اندر انٹرویو کے نام کے اوپر ایک بزرگ سے بدتمیزی کرنے والے ایک گھٹیا مخلوق کے گندی نالی کے کیڑے کو دیکھیں جس کو بعد میں 2 چماٹے پڑتے ہیں اور وہ الٹ کے وہ جا کے پڑتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس بزرگ سے دیکھیں. ہمارے معاشرے کے اندر ایک نارم ہے جس کی داڑھی سفید ہے, میں اس لیے داڑھی سفید نہیں کرتا رنگ لا لیتا ہوں تاکہ آپ مجھ سے بدتمیزی کر سکیں, ٹھیک ہے, مجھے گالیاں دے سکیں. لیکن ہمارے ہاں ایک نارم ہے, چلے ایک نارم تو بچ جائے نا سوسائٹی کا, کہ سفید داڑھی والے سے ہم آپ جناب کر کے مخاطب ہوتے ہیں, بابا جی, دادا, یہ وہ کہہ کے مخاطب ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اس گھٹیا گندی نالی کے کیڑے کی اٹھان دیکھیں کہ وہ اس بزرگ سے مخاطب کیسے ہیں, اور اس بزرگ نے بالکل ٹھیک کیا, جو اس نے چماٹ ماری ہے اس کو, وہ بالکل ٹھیک کیا ہے. وہ اسی طرح کے کسی ویب سائٹ کے یوٹیوب چینل کا مائک اٹھا کے وہاں پہ بدماش بنا ہوا ہے. تو یہ بدماشی کا سرٹیفکیٹ جو تھا یہ ایویں نہیں آیا سی, یہ بدماشی کا سرٹیفکیٹ ایسے ہی نہیں آیا تھا, یہ بھائی جان پیچھے سے کوئی پش تھی. ہاں آہو. اچھا, اب ایک ماڈیول کریٹ کر دیا گیا. یہ پچھلے دنوں ABN نیوز ہوا, خالد جمیل صاحب اس کے جو تھے وہ تھے مدار المہام تھے, بیورو چیف بنائے گئے اس کے. اب انہوں نے کیا کیا کہ نواز شریف کو گالیاں بکنے والے ٹاپ آف دا لائن جو اسلام آباد کے جو یوٹیوبر اور جو PTI کے ٹرولز جو تھے ان کو اپنا انہوں نے رپورٹرز رکھ لیا. اور ظاہر ہے جب یہ لوگ کنٹینٹ جنریٹ کریں گے تو پھر ان کی ویب سائٹ کے اوپر یا ان کے آن لائن ٹی وی کے اوپر وہی بکواس نشر ہوگی جو یہ بکیں گے, ٹھیک ہے نا. اور اسی بکواس کو انہانس کرتے ہوئے خالد بھائی تلے گئے, ٹھیک ہے. لیکن اسی ABN نیوز نے وہاں پہ لندن کے اندر ایک خاتون جو ہیں میرے اوپر انہوں نے بہت ولاگ کیے ہیں, مجھے بہت گالیاں بکی ہیں انہوں نے, اور پچھلے کوئی 3-4 سال سے یہ موقع جاری تھا. میں نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی لیکن آج کرنے لگا. یہ خاتون جو ہیں یہ اٹینشن سیکر, ٹھیک ہے, وہ جو کسی نہ کسی جائز ناجائز 2 نمبر طریقے سے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں, پھر عدالتوں میں مقدمے ڈال دیتے ہیں اور پھر وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں. شی از ون آف دیم. اٹینشن سیکر ہے, کوئی الٹا گزرتے ہوئے اس کو الٹھا مار دے, اس کی بنیاد کے اوپر اس نے جا کے پولیس کے اندر کیس کر کے تو کمپنسیشن لینی ہے, گزارا کرنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں پہ برطانوی حکومت کی زکوٰۃ, صدقات, خیرات اور چندے کے اوپر پلتے ہیں. سوشل سیکیورٹی پہ پلنے والی یہ مخلوق میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو یہ PTI کی طرف سے وہاں پہ پہنچ جاتی تھیں اپنا مائک اور اپنا موبائل لے کے, اور وہاں پہ نواز شریف کے گھر کے باہر نواز شریف صاحب کو اور ان کے خاندان کو اور ان کی خواتین کو, اور خاص طور پہ جب کلثوم بی بی ڈیتھ بیڈ کے اوپر تھیں محترمہ مرحومہ, اس وقت اس عورت کا کردار بہت گھٹیا اور غلیظ تھا. میں اس کے وہ والے چلتر جو ہے وہ بھول نہیں پاتا. تو خیر, اب وہ ان کے بارے میں ان کی ایک تصویر اور ان کو ABN نیوز کے اندر اسی ایجنڈے کے تحت بھرتی کیا گیا کہ یہ PMLN کو گالیاں بڑی اچھی بکتی ہے. اور اس کے پاس جب کوئی فورم نہیں, ABN تو پھر اس کے پاس فورم آ گیا, مائک آ گیا. پہلے جب اس کے پاس فورم نہیں تھا تو اور کچھ نہیں ہوتا تھا نا, کہ وہ مطلب کہ کچھ لوگوں کو تکلیف اٹھانے کی عادت ہوتی ہے نا, تو اگر کوئی ان کو ساری دیہڑی میں نہ کٹے تو وہ جاتے جاتے ڈاکٹر سے ایک جعلی انجیکشن لگوا لیتے ہیں کہ چلو تھوڑی جی تکلیف تو ہوئے گی نا. تو یہ خاتون جو تھی اگر اس کو گالیاں بولنے کا موقع نہیں ملتا تھا تو رات کو سپیس کھول کے بیٹھ جاتی تھی, اور اس کے اندر جو غلیظ یوتھیے تھے ان کو انوائٹ کر لیتی تھی. اب وہ جرنلسٹ بن کے مریم نواز شریف صاحبہ اپنے گھر سے باہر نکل کے گاڑی میں بیٹھنے لگی ہیں, اور کچھ صحافیوں نے ان کے ساتھ تصویر بنوانے کی فرمائش کی ہے. اور پرلی طرف 3 صحافی ہیں, ادھر بھی 3 صحافی ہیں. یہ تیسری ادھر جڑی کھڑی ہے یہ سفینہ خان عرف بطخ کھڑی ہوئی ہے. میں کامران شیروانی صاحب کو کریڈٹ دوں گا, انہوں نے یہ بطخ کا نام ان کے لیے دریافت کیا تھا. انہوں نے مجھے بھی بلاک کر رکھا ہے ٹویٹر کے اوپر, اور بھی بہت سارے لوگوں کو بلاک کر رکھا ہے. یہ اپنے کرتی رہتی ہیں ولاگ, میرے خلاف بھی کرتی رہتی ہیں, میرے دانتوں پہ تنقید کرتی ہیں, میری ٹینڈ پہ تنقید کرتی ہیں. میں جواب تے مینوں بڑے آندے ہی, ٹھیک ہے نا.
اگر میرا سیٹ آف مورل ایتھکس، میرا سیٹ آف ایتھکس جو ہے نا وہ مجھے اجازت دے تو جواب تو مینوں بڑے آندے ہی، ٹھیک ہے. اور میں یار ہی گاواں دوست ہی گاواں شیخ رحیل اصغر دا، اور شیخ رحیل اصغر نے اتنے کھلو کے کی کیا سی کہ میں انہوں نے ایسی زبان وچ جواب دواں گا انہوں نے کدی سنی نہیں ہوئے گی، ٹھیک ہے. میں شیخ رحیل اصغر گروپ پہ گاواں، ٹھیک ہے. مطلب ڈرو اس وقت سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبانیں بند ہی رکھے. تو بہرحال کم از کم اس موضوع کے اوپر بند رکھے، نہ آئے ایسا کچھ ہماری زبان کے اوپر، ورنہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم سے زیادہ آپ الفاظ کے ساتھ نہیں کھیل سکتے، یہ ہمارا چیلنج ہے. ہم تو الفاظ نہیں کھٹی کھانے، موصوفہ کسی اور کام تھی کھٹی کھانے. تو یہ ان کی تخلیق ہوئی. میں ان کے اوپر کرنا نہیں چاہ رہا تھا، ان کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہا تھا. آج سے پہلے میں نے کوئی 4-5 ہزار ولاگ کر رکھے ہیں، کسی کے اندر اس خاتون کا ذکر نہیں کیا، صرف کہ ABN نیوز کے اندر یہ تجربہ کیا گیا. یہ اس کی تازہ ترین مثال ہے. اب جنہوں نے دوسری سائیڈ والا سیٹ کیا تھا، اب انہوں نے کہا کہ نہیں وہ اب تو ہم نے یو ٹرن لے لیا، ہماری تو پالیسی بدل گئی ہے. پہلے ہم پروجیکٹ عمران خان کے ساتھ تھے، اب ہم نے پروجیکٹ عمران خان وائنڈ اپ کرنا ہے، تو اب کیا کیا جائے. اب دوسری سائیڈ کے اوپر آ کے نا تو انہوں نے وہ لانچ کروایا، ٹھیک ہے. اب کوئی 2-3 ویب سائٹیں دوسری طرفوں بھی لانچ ہو گئی. اللہ کا میرے اوپر بڑا کرم رہا ہے کہ میں اگر کسی جعلی بندے سے امپریس ہو جاؤں اور اس سے ملنے کی دل کے اندر خواہش پیدا ہو جائے تو میرا رب ایسا سامان کرتا ہے کہ میں اس بندے سے مل ہی نہیں پاتا. اور پھر کچھ سوالوں کے بعد اس بندے کی پوری جو ہوتی ہے نا وہ کچی چٹھا جو ہے نا وہ مجھے ایسے کر کے دکھاتا ہے میرا رب، ایسی جس نال تو ملن دی خواہش کرن دے ایسے، ٹھیک ہے. اسی طرح میں کوئی تحریر میں کسی ادارے کو جوائن کرنا چاہوں اور بڑی کوشش بھی کر لوں اور اس میں ناکامی ہو نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم سب کو یہی سمجھنا چاہیے کہ میرے رب کی اس میں رضا ہے اور میری بہتری ہے. اور کچھ عرصے کے بعد میرا رب دکھاتا ہے کہ میں تمہیں اس لیے نہیں وہاں پہ جوائن کرنے دیا، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی کچھ ویب سائٹس جو ہیں انہوں نے ہم سے بھی رابطہ کیا کہ آپ ہمارے ساتھ جوائن کر لیں، ہمیں ولاگ کر دیا کریں یا ہمیں کالم لکھ دیا کریں ہفتے کا اتنا. پیسے بھی اچھے تھے. جب میں نے بڑی کوشش کی کہ میں ان کو میں نے ہاں بھی کر دی. پھر میں نے بڑی کوشش کی کہ میں ان کے لیے کچھ کام کر سکوں، میں نہیں کر پایا، ٹھیک ہے. میرے رب نے مجھے بتایا کہ نہیں تم ایتھے نہیں جان. تو میں اسے نا پھر انجوائے کرتا ہوں بہت زیادہ. میرا رب میرے ساتھ بڑی لاڈیاں کرتا ہے، ٹھیک ہے، بڑا پیار کرتا ہے میرے سے. تو یہ اب دوسری سائیڈ کے اوپر آ جائیں. لیکن دوسری سائیڈ کے اوپر جو چیز لانچ ہو رہی ہے، یعنی کہ عمرانڈو بیانیے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نمبر 1 والے جو دوسری سائیڈ کے اوپر اینٹی عمرانڈو لانچ کروا رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو افیلیٹ سمجھتے ہیں نمبر 1 والوں کے ساتھ. یہ جو ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کی گروتھ ہی وہی تھی کہ بس نواز شریف نو گالاں کڈو، مریم نو گالاں کڈو، چاچو نو گالاں کڈو، چمدے نو گالاں کڈو، زرداری نو گالاں کڈو، بلاول کا مذاق اڑاؤ، مولانا فضل الرحمان کا مذاق اڑاؤ اور تم نمبر 1. یہ فارمولہ آپ دیکھ لیں آفتاب اقبال نے کتنا آزمایا، ٹھیک ہے نا. آفتاب اقبال کی تو تمام جتنی بھی وہ پولیٹیکل سٹر کا پروگرام ہے وہ گھوما ہی اس کے گرد ہے. یہ مین فارمولہ تھا. اب اس فارمولے کا کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ویب سائٹس لانچ کر رہے ہیں، میرا سونا منڈا ندیم انجم صاحب کا ادارہ جو کروا رہا ہے، اس میں لائلٹی جو ہے وہ پولیٹیشین کے ساتھ نہیں ہے، ادارے کے ساتھ ہے. لہٰذا جیسے ہی پولیٹیشین کے خلاف جعلی خبروں کا انبار آتا ہے تو وہ جو دوسری سائٹ سے لانچ کی کروائی جانے والی ویب سائٹ ہیں وہ چپ کر کے سائڈ پہ ہو جانی ہے. پولیٹیشین نپٹے، ہمارا تو کام ہی نہیں. یہ ہو رہا ہے. نتیجے کے طور پہ کوئی اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ دے مائک کے اوپر آ کے اور وہ پی ٹی آئی کا نہ ہو، اس کی بسم اللہ کے اوپر چیلنج کر دیا جاتا ہے. اور یہاں پہ خاتم النبیین نہ پڑھا جائے اس کو سوال نہیں کرنے دیا جاتا، دوبارہ اس کو دوبارہ رپیٹ نہیں کروانے دیا جاتا. آپ میڈیا مینجمنٹ کا لیول دیکھیں. ایک بات کی داد تو دے نا ہمارے نمبر 1 کو کہ انہوں نے میڈیا مینجمنٹ کا بڑا کمال کا سسٹم لانچ کیا. تو بھائی جان دوسری سائیڈ پہ جو کچھ ہے وہ جب تک اس کو صحیح معنوں میں کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی انسٹرومنٹ وجود میں نہیں لایا جائے گا تب تک یہ ہوتا رہے گا. آپ درست کام کریں گے تو انہیں نیگیٹو ڈسپلے کیا جاتا رہے گا
اور ہر گلی ہر محلے کے اوپر یہ جتنی بھی بطخیں ہوں گی یہ ہاتھ میں مائک پکڑے آپ کو سوال کرتی ہوئی پوچھتی ہوئی نظر آئیں گی۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہنا چاہ رہا۔ یہ جو اس وقت دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب کی بیل جو ہے ریمانڈ جو ہے وہ 10 اکتوبر تک ایکسٹینڈ ہو گیا، پنکی پیرنی کی ضمانت جو ہے وہ 12 اکتوبر تک چلی گئی ہے، اور شاہ محمود قریشی کا ریمانڈ 14 دن کے لیے دے دیا گیا، یعنی وہ بھی 10 یا 9 اکتوبر تک ہو گیا، 10 اکتوبر تک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ خبریں آپ کو میڈیا میں ڈسکس ہوتی، خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکس ہوتی نظر نہیں آئیں گی۔ آپ کو نظر آئے گا تو یہ آئے گا کہ سرفراز بگٹی نے کیا کہا ہے اور مرتضیٰ سلنگی نے کیا کہا ہے، اور اس کے اوپر پھر پی ٹی آئی کے فیڈڈ سپورٹڈ اور جو تبصرہ نگار ہیں پہلے ان کو اپنے مطلب کے معنی پہنائے جاتے ہیں، پھر ان کے اوپر تبصروں کا انبار لگا دیا جاتا ہے۔ وہ غریب پٹدا رہندا میری گل تے سنو، ہے تو میں کیا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے نا، یعنی مرتضیٰ سلنگی صاحب ہمارے وفاقی وزراء میں سے شاید اب تک تاریخ میں واحد وزیر ہوں گے جن کو سب سے زیادہ اپنی اور کیئر ٹیکر کابینہ کے دیگر وزراء کے بیانات کی وضاحت کرنا پڑتی ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے یہ کہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ وضاحت کرتے ہوئے انہیں دیکھا ہے میں نے ابھی تک۔ تو بہرحال یہ ہے، دیکھیے جب آپ آٹا پیسنے والی مشین لگائیں گے اور اس میں آپ چاول ڈالیں گے تو وہ چاول باہر نہیں نکلیں گے ثبوتی شکل کے اندر، وہ چاولوں کا بھی آٹا بنا کے نکالے گی۔ چاول دوسری مشین میں چونا ڈالا جاتا ہے اور وہ اس کے چھلکے اتار کے چاول پھاک الگ کرتا ہے اور چاول الگ کرتا ہے، وہ اور مشین ہوتی ہے۔ چکی اور ہوتی ہے، اگر آپ چکی بنا کے اس میں چاول ڈالیں گے تو وہ چاولوں کا بھی آٹا بنائے گا، چونا ڈال دیں گے تو وہ چونے کا بھی آٹا بنا دے گا، وہ دانے نہیں نکالنے دے گا باہر۔ جس کام کے لیے آپ نے جو مشین بنائی تھی حضور، وہ اسی کام آ رہی ہے اور آئے گی۔ اپنا یہ رونا ہے، ہم جب دیکھتے ہیں اس کو تو اس کے اوپر آواز اٹھا دیتے ہیں، شاید ہماری آواز سنی جائے، ایسے ویوز بھی نہیں آتے لیکن ہم ویوز کے لیے تھوڑے کرتے ہیں بلاگ، ہم تو اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ کل کو ہم یہ کہہ سکیں یا ہماری اگلی نسلیں یہ کہہ سکیں کہ ہمارا دادا کھڑا ہوا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔